नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा अजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अजअलनी वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 30 है और इसका आगाज़ सूरह अन-नबा से होता है। सूरह अन-नबा मक्की है, इसमें 40 आयतें और 2 ही रुकू हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछगी कर रहे हैं? ये बड़ी खबर के बारे में, यानी जिस बड़ी खबर की बाबत इसके दरमियान अगर देखा जाए तो इख्तलाफ है। इसके मुतालिक इस्तफसार यह है कि इस बड़ी खबर से बाद ने कुरान मजीद मुरा लिया है और काफिर इसके बारे में मुख्तलिफ बातें करते थे। कोई ज़ाहिर से जादू कहता था, कोई कहानी, कोई से शेर कहता था, कोई पहलों की कहानी बतलाता था। तो बाद के नज़दीक से मुराद क़यामत का होना है और दोबारा ज़िंदा होना है, यानी बड़ी खबर के मुतालिक। आयत नंबर 3 है सूरह नबा की, जिसके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं। यकीनन ये अभी जान लेंगे, फिर बिल यकीन इन्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। क्या हमने ज़मीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को मेढ़े नहीं बनाया, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया, और रात को हमने पर्दा बनाया, और दिन को हमने वक्त रोज़गार बनाया है, और तुम्हारे ऊपर हमने 7 मजबूत आसमान बनाए। इनमें से अगर देखा जाए तो आसमानों के दरमियान जो फासला है ना, इनमें से हर एक का फासला 500 साल के मुसाफा जितना है, जो इसके इस्तेहकाम और मजबूती की एक दलील भी है। और चमकता हुआ और रोशन चराग सूरज पैदा किया, और बदलियों में से हमने बकसरत बहता हुआ पानी बरसाया ताकि इसे अनाज और सब्ज़ा उगाए और घने बाग भी उगाएं। बेशक फैसले के दिन का वक्त मुकर्रर है। इस फैसले का दिन इसलिए कहा गया कि इस दिन जमा होने का मकसद ही तमाम इंसानों का इनके अमाल की रोशनी में फैसला करना है। आयत नंबर 18 है सूरह नबा की, जिस दिन के सूर में फूंका जाएगा फिर तुम फौज दर फौज चले आओगे। बाद में इसका मफहूम ये भी बयान किया कि हर उम्मत अपने रसूल के साथ मैदान महशर में आएगी। ये दूसरा नफ़ा होगा जिसमें सब लोग कब्रों से जिंदा उठकर निकल आएंगे। अल्लाह ताला आसमान से पानी नाज़िल फरमाएगा जिसे इंसान खेती की तरह उगाएगा, और इंसान की हर चीज़ वो सीधा हो जाएगी सिवाय रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे के। इसी से क़यामत वाले दिन तमाम मखलूक़ात की दोबारा तरकीब होगी। ये सही बुखारी की हदीस है। और आसमान खोल दिया जाएगा तो इसमें दरवाजे दरवाजे हो जाएगा, यानी फरिश्तों के नज़ूल के लिए रास्ते बन जाएंगे, और ज़मीन पर उतर आएंगे, और पहाड़ चलाए जाएंगे, पस वो सैराब हो जाएंगे। बेशक दोज़ख घात में है, सरकशों का ठिकाना वही है। अस्तग़फिरुल्लाह, इसमें वो मुद्दतों तक पड़े रहेंगे, ना कभी इसमें हुनकी का मज़ा चखेंगे, ना पानी का, सिवाय गर्म पानी और बहती पीप के। इनको पूरा पूरा बदला मिलेगा। इन्हें तो हिसाब की तवक्का ही नहीं थी। ये बाकी से हमारी आयतों की तकज़ीब करते थे। हमने हर चीज़ को लिख कर शुमार कर रखा है। अब तुम अपने किए का मज़ा चखो, हम तुम्हारा अजाब ही बढ़ाते रहेंगे। यकीनन परहेज़गार लोगों के लिए कामयाबी है। बागात हैं और अंगूर हैं, और नौजवान कुंवारी हम उम्र औरतें हैं, और छलकते हुए जाम शराब हैं। वहाँ ना तो वो बेहुदा बातें सुनेंगे और ना ही झूठी बातें सुनेंगे। उनको तेरे रब की तरफ से उनके अमाल का ये बदला मिलेगा जो काफ़ी इनाम होगा। इस रब की तरफ से मिलेगा जो कि आसमानों का और ज़मीन का जो कुछ इनके दरमियान इनका परवरदिगार है, और बड़ी बख्शिश करने वाला है। किसी को इसे बातचीत करने का इख्तियार नहीं होगा, यानी कि इसकी अज़मत और हैबत और जलालत यानी अल्लाह ताला की इतनी होगी कि इब्तिदा इसे किसी को बात करने की यानी इब्तिदा में हिम्मत ही नहीं होगी। इसीलिए इसकी इजाज़त के बगैर यानी कोई शफाअत के लिए भी गिलाफ़ुशाई नहीं कर सकेगा। जिस दिन रूह और फरिश्ते सफ़े बांध कर खड़े होंगे तो कोई कलाम ना कर सकेगा मगर जिसे रहमान इजाज़त दे दे और वो ठीक बात ज़ुबान से निकाले। ये इजाज़त अल्लाह ताला इन फरिश्तों को और अपने पैगम्बरों को अता फरमाएगा, और जो बात करेंगे ना वो हक़ सवाब ही होगी। या ये कि इसका मतलब ये भी है कि इजाज़त सिर्फ उसी के बारे में दी जाएगी जिसने दुरुस्त बात कही हो, यानी कलमा तौहीद का इकरारी जो रहा होगा उसी को इजाज़त होगी। ये दिन हक़ है, अब जो चाहे अपने रब के पास नेक अमाल करके ठिकाना बना ले। हमने तुम्हें अनकरीब आने वाले अजाब से डरा दिया, चूक करना कर दिया है। जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देख लेगा और काफिर कहेगा कि काश मैं मिट्टी हो जाता। सूरह अन्नाज़ियात को देखते हैं, मक्किया, और इसमें 46 आयतें और 2 ही रुकू हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम। नज़ा के यहाँ पे बात है वन नाज़ियातुन गरक़ा के नज़ उनके मैंने सख्ती से खींचना, तो गरकन डूब कर। ये जान निकालने वाले फरिश्तों की सिफत है। तो फरिश्ते जो है काफिरों की जान नहायत सख्ती से निकालेंगे,
اور استغفراللہ جسم کے اندر ڈوب کر نکالیں گے۔ اگلے فرشتے جو ان کا کام اللہ نے بتایا، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ یہاں پہ بات ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، تو نشط ان کے معنی ہے گرا کھولنا، تو یعنی مومن کی جان فرشتے بڑی بسہولت کے ساتھ نکال لیتے ہیں، جیسے کسی چیز کی گرا کھول دی جائے، اس طرح سے نکال لیں گے۔ اور تیرتے پھرنے والوں کی قسم، سب ان کے معنی ہے تیرنا، اور فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غواص سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، کیونکہ تیز رو گھوڑے کو بھی سابحون کہتے ہیں۔ اگلی چیز جو فرشتوں کے اللہ پاک نے بتائی، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو انبیاء تک یعنی کہ وحی لے کر دوڑ کر پہنچاتے تھے تاکہ شیطان کو اس کی کوئی گھون سن نہ مل سکے، یا اس سے مراد وہ فرشتے بھی ہیں جو مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ اور کہتے ہیں کہ پھر یہ تو لوٹنا نقصان دہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے جبکہ انہیں کہ رب نے ایک پاک میدان طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اسے سرکشی اختیار کر لی ہے؟ اسے کہو کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ بس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا، تم سب کا رب میں ہی ہوں، تو سب سے بلند و بالا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ بے شک اس میں شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے، اور کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح کا ہو سکتا ہے۔ کیا تمہارے پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اسی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ پس جب وہ بڑی آفت کی یعنی قیامت آ جائے گی، جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دینوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ استغفراللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ لوگ اب آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو اللہ تعالیٰ کی جانب ہے، آپ تو صرف سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصے دنیا میں رہے ہیں۔ سورہ عبسہ مکی ہے اور اس میں 42 آیتیں اور ایک ہی رکوع ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اس کے شان نزول میں کچھ اس طرح سے آتا ہے، مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ عبسہ جو ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک یعنی ابن ام مکتوم جو ظاہر نبینہ بھی تھے تو تشریف لے آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں پوچھنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری سی محسوس کی اور کچھ بے توجہی سی برتی، چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا پھر نزول ہوا۔ سورۃ عبسہ کو دیکھتے ہیں، ترجمہ ہے، پہلی آیت ہے، وہ ترا شروع ہوا اور منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، یعنی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پورا نقشہ اللہ نے یہاں پہ کھینچ دیا ہے کہ وہ ترا شروع ہوا اور منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، تجھے کیا خبر شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی، یعنی کہ وہ نابینا تو اسے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتا جس سے اس کا اخلاق اور کردار سنور جاتا، اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی اور تیری نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہو جاتا، یعنی آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو اس کو بہت سا فائدہ ہوتا، اس سے نفع ہوتا اس کو۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ عبسہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے نہ سمجھنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اسے بے روحی برتتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اسے نصیحت لے، یہ تو پر عظمت صحیفوں میں ہے۔
جو بلند و بالا اور پاک صاف ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا ماہر بھی ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ یعنی ماہرین کی طرح سہولت اور روانی سے نہیں پڑھتا، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ اللہ کی مار اثار پر کیسا نہ شکر ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے، اسے ایک نطفے سے پھر اندازہ پر رکھا، اس کو پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں دفن کیا، یعنی موت کے بعد اسے قبر میں دفنانے کا حکم دیا تاکہ اس کا احترام برقرار ہے، ورنہ درندے اور پرندے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا دیتے، ظاہر جیسے اس کی انسان کی بے حرمتی ہوتی۔ اللہ پاک نے اس کو مرنے کے بعد بھی عزت دی انسان کو، کہ دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ آیت نمبر 22 ہے سورہ عبسہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا، ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری نہیں کی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس چارہ بھی اگایا، تمہارے استعمال و فائدے کے لیے تو تمہاری چوپایوں کے لیے۔ بس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل اور غیر محتون ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اس طرح شرمگاہوں پر نظر نہیں پڑے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جواب میں یہی والی آیت تلاوت فرمائی، یعنی کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یہ والی آیت تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آیت نمبر 38 ہے، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔ سورہ تکویر مکی ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سورہ تکویر کے بارے میں آتا ہے کہ اس سورہ میں بطور خاص قیامت کے منظر کشی کی گئی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کون سی صورتوں کو پڑھے، اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی جس طرح سر پر عمامہ لپیٹا جاتا ہے نا، اسی طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی از خود ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹیاں چھوڑ دی جائیں گی، تو حاملہ اونٹیاں جو ہیں وہ عربوں کے ہاں چونکہ بڑی یعنی قیمتی اور نفیس سمجھی جاتی ہیں، لیکن جب قیامت ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس یعنی اس قسم کی قیمتی اونٹی ہو بھی گی نا، تو وہ اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی انہیں بھی قیامت والے دن یعنی وحشی جانوروں کو بھی کیا کیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، یعنی ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گی، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی ہے، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھیننے والے، جھپنے والے، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے، اس لیے وہ اسے لے کر اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ جو رسول وہ کون ہے؟ اس سے مراد یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر بھی دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی یعنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، جن میں سے ایک کا یہاں پہ ذکر ہے، یہ ابتدائی نبوت کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے جنہوں نے آسمان کے کناروں کو یعنی بھر دیا تھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہانوں والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ سورہ الانفطار مکی ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی ہیبت سے پھٹ جائے گا، اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے،
اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر بہہ نکلیں گے اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی قبروں سے بھی مردے بھی زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، وہ اسی رات کے کا مطلب یہ ہے کہ کھیر دی جائیں گی یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔ اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ یعنی جب مذکورہ امور واقع ہوں گے تو انسان کو اپنے تمام کیے دھرے کا علم بھی ہو جائے گا، جو بھی اچھا یا برا اس نے کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ پیچھے چھڑے ہوئے عمل سے مراد یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس سے مراد ہے کہ اپنے کردار کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، یا اچھے یا برے نمونے جو دنیا میں انسان چھوڑ جاتا ہے نا، اور لوگ ان نمونوں پر عمل کرتے ہیں، یہ نمونے اگر اچھے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد ان نمونوں پر جو لوگ ظاہر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا، اور اگر برے نمونے اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا تو جو بھی اسے اپنائے گا ان کا گناہ بھی شخص کو پہنچتا رہے گا، جس کی مسائی سے وہ برا طریقہ یعنی رائج کر کے گیا ہوگا، کوئی برا کام چھوڑ کے گیا ہوگا۔ آیت نمبر 6 ہے سورہ الانفطار کو ہم پڑھے ہیں، ترجمہ ہے: اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بقایا ہے؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، بدلے والے دن اس میں جائیں گے، وہ اسے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس روز اللہ تعالیٰ کے ہی ہوں گے۔ سورہ المطففین مکی ہے، اس میں 36 آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ بعض اسے مکی اور بعض مدنی یعنی سورہ قرار دیتے ہیں، بعض کے نزدیک مکہ میں اور مدینہ کے درمیان میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے شان نزول میں یہ روایت آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے بڑے خبیث ترین لوگ تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، جس کے بعد انہوں نے اپنا ناپ تول یعنی صحیح بھی کر لیا تھا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آیت نمبر 2 ہے سورہ مطففین کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے اس عظیم دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یقیناً بدکاروں کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے۔ سجین بعض کہتے ہیں کہ سجن کا مطلب ہے قید خانہ، تو مطلب یہ کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع ہیں اور محفوظ ہیں، اسی لیے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب بھی قرار دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 8 ہے: تجھے کیا معلوم سجین کیا؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، یہی کتاب ہے جو ان کے روحوں کے ساتھ بھی رکھی جائے گی، ان کے نامہ اعمال کو بھی، جو برے لوگ ہوں گے سجین میں ان کو رکھا جائے گا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا گنہگار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کی افسانے ہیں، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ ہی کیا جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رعینون ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے ہو۔ یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ علیین اگر دیکھا جائے تو علوون یعنی بلندی سے ہے، یہ سجین کے بالکل برعکس ہے، یعنی آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس ہے، جہاں نیک لوگوں کی روحیں ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس کے پاس مقرر فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تجھے پتہ ہے کہ علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرر فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی کہ وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ گنہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں، یہ ان پر
پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے؟ بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا بدلہ پا لیا۔ سورہ الشقاق مکی ہے اور اس میں 25 آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق وہ ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اسے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو اس وقت جس شخص کے دانے ہاتھ میں اعمال نامے دیا جائے گا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف ہنسی خوشی لوٹ کر آئے گا۔ ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا، بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم۔ اچھا، حساب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعد نمازوں میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ تو نماز سے فراغ کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ جو دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یعنی آسان حساب، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرما دے گا۔ مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہو جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہیں المناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورۃ البروج مکی ہے اور اس میں 22 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ دیے ہوئے دن کی قسم، وعدہ دیے دن سے مراد قیامت ہے، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی قسم، حاضر ہونے والے سے مراد جمعہ کا دن ہے، حاضر کیے ہوئے سے مراد 9 ذی الحج کا دن ہے۔ ہلاک کر دیے گئے ہندکوں والے جو ایندھن کی آگ والے ہیں، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور مومنوں کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے تھے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے اور اس کے سوا وہ ان سے کوئی بدلہ نہیں لے رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے، جو بڑا زبردست ہے، نہایت ہی قابل تعریف ہے۔ آسمانوں و زمین پر اسی کی بادشاہت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو ستایا، بعد میں اسے توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یقیناً وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، جو چاہتا ہے کر گزرنے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے فرعون اور سمود کی؟ بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہی جھٹلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے 4 جانب سے انہیں گھیر رکھا ہے، بلکہ یہ قرآن بہت بلند پایا ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ الطارق مکی، اس میں 17 آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آسمان کی قسم اور رات کو نمودار ہونے والے کی قسم، اور تم کیا جانو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا ہے، بلا شبہ ہر جان پر البتہ ایک نگران ہے۔ چنانچہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ اس کے لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ جس دن تمام پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، چنانچہ اس کا نہ کوئی زور ہوگا اور نہ ہی مددگار ہوگا۔ بارش والے آسمان کی قسم، پھٹنے والی زمین کی قسم، یقیناً یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یقیناً وہ بھی ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، چنانچہ آپ کافروں کو مہلت دیں، انہیں تھوڑی چھوٹ دے دیں۔ سورہ اعلیٰ دیکھتے ہیں مکی ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے، جس نے ابتدا کیا تو ٹھیک ٹھاک بنایا اور جس نے تقدیر بنائی تو راہ دکھایا اور جس نے زمین سے چارہ نکالا اور بعد میں اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا۔ جلد ہی ہم تمہیں پڑھا دیں گے، چنانچہ آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے، اور ہم آپ کو آسانی کی توفیق دیتے ہیں، چنانچہ آپ نصیحت کرو، بلا شبہ نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ وہ شخص جلد ہی نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے، اور بدبخت اس سے گریز کرے گا جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا، تو نماز پڑھتا رہا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یقیناً یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ
مکی ہے اور اس میں 26 ہی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ عیدین میں نماز جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ان کی فضیلت میں آتا ہے۔ کیا تمہارے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر آئی ہے؟ کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، جو عمل کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ سوکھی ہاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے گی نہ بھوک میں کافی ہوگی۔ کئی چہرے اس دن بارونق ہوں گے، اپنی محنت پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ اس میں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اس میں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور ساغر رکھے ہوئے ہوں گے اور گاؤں تک کے قطاروں میں لگے ہوں گے اور نفیس قالین بچھے ہوں گے۔ کیا یہ اونٹوں کی طرح نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کے کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کے کیسے گاڑے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کے کیسے بچھائی گئی ہے؟ چنانچہ آپ نصیحت کریں، یقیناً آپ نصیحت کرنے ہی والے ہیں اور آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں۔ مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ یقیناً انہیں ہماری جانب ہی پلٹنا ہے، پھر یقیناً ان کا حساب ہی ہمارے ہی ذمے ہے۔ سورۃ الفجر مکی ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم، تا کی قسم، رات کی قسم جب وہ جا رہی ہوتی ہے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور سمود جیسا بھی جو وادی میں چٹانیں تراشا کرتے تھے، اور فرعون کے ساتھ جو میہوں والا تھا، انہوں نے شہروں میں سرکشی کر رکھی تھی اور ان میں بہت فساد برپا کیا تھا۔ چنانچہ تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ یقیناً تمہارا رب طاق میں ہے، لیکن انسان کو جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت بخشتا ہے اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، اور جب اسے وہ آزماتا ہے، اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل ہی کر دیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو اور مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو بھارتے نہیں، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر تم کھا جاتے ہو اور مال سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوڑ کوڑ کر ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارا رب آئے گا، فرشتے بھی سب بستہ آ جائیں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، مگر اب اس کے سمجھنے کا موقع کہاں۔ وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سا کوئی عذاب نہ دے گا، اور نہ ہی اس کے باندھے جیسا کوئی باندھے گا۔ اے مطمئن روح، اپنے رب کی جانب خوش خوش پسندیدہ حالت میں لوٹ آؤ، چنانچہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ البلد جو ہے مکی ہے، اس میں 20 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اس کو 2 راستے بتا دیے ہیں، سو وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کا چھڑانا، یا فاقے کے دن کا کھانا کھلانا رشتہ دار یتیم کو، یا حق نشین محتاج کو، کہ وہ ان لوگوں میں ہو جاتا جو ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی نصیحت کی ہے۔ یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں، ان پر چھائی ہوئی ہوگی آگ۔ سورۃ الشمس دیکھتے ہیں مکی، اس میں 15 ہی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، قسم ہے دن کی جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ اسے چھپا دیتی ہے، قسم ہے آسمان کی، قسم اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے، زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو پھیلایا ہے، نفس کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو درست کیا ہے، چنانچہ اس کو اس کی بدی کی اور اس کا تقوی الہام کر دیا۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو پاک کر دیا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، جب اس کا بدبخت ترین آدمی اٹھا تو اللہ کے رسول صالح نے اسے کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پانی کی باری کا خیال کرو۔ پس انہوں نے اسے جھوٹا سمجھا تو اس کی کوچیں کاٹ دی، چنانچہ ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا، پھر اس قوم کو زمین کے برابر کر دیا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ سورۃ اللیل مکی ہے، اس میں 21 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ قسم رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، قسم دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیا۔ یقیناً تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، کوئی دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی آخرت کے لیے کر رہا ہے۔ چنانچہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دیا
اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہا اور بھلائی کو سچ مانا تو ہم جلد ہی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی، اسلام پہ چلنے کی توفیق اللہ پاک دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا اور بھلائی کو جھٹلایا تو ہم جلد ہی اسے سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یقیناً ہدایت دینا ہمارا ذمہ ہے، اور یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے اختیار میں ہے۔ چنانچہ میں نے تمہیں چھولا مارتی آگ سے ڈرا دیا ہے، جس میں اس بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا جس نے جھٹلایا اور آج کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے والا اسے دور ہی رکھا جائے گا۔ جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی جس کے دل میں حرص نہیں ہے، جس کے دل میں لالچ طمع نہیں ہے، انفاق نہیں ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر 19 ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، مگر صرف اپنے رب کی رضا کی تلاش میں جو بہت بلند ہے، لہذا بہت جلدی وہ خوش ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ مکی ہے، اس میں 11 ہی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ قسم روز روشن کی، قسم رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور آپ کے لیے آخرت دنیا سے یقیناً بہت بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا، اور آپ کو بہبر پا کر ہدایت نہیں دی، اور آپ کو مال سے محروم پا کر مالدار نہیں کر دیا؟ چنانچہ یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو مت جھڑکو، اور رہی رب کی نعمت سو بیان کرو۔ سورۃ علم نشرح مکی ہے، اس میں 8 آیات۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا؟ چنانچہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے اور اپنے رب ہی سے دل لگائیے۔ سورت 3 جو ہے مکی ہے، اس میں 8 ہی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ زنجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس پرامن شہر کی قسم، ہم نے انسان کو یقیناً بہترین ساتھ پر پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو پستوں سے بھی پستر کر بنا دیا۔ البتہ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس کے بعد روز جزا کے جٹلانے پر تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العلق مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پہلی وحی جو تھی وہ سورۃ العلق کی تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام پہلی 5 آیتیں لے کر آئے تھے۔ انسان کو اس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاب خیال کرتا ہے۔ یقیناً تیرے رب ہی کی جانب واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ منع کرنے والا ابو جہل تھا۔ آپ کا کیا حال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو یا ڈر کر رہنے کا حکم دیتا ہو؟ کیا تم نے دیکھا؟ اور اگر وہ جھٹلاتا ہے، منہ موڑتا ہے، کیا اس نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آئے تو ہم پیشانی سے لازمن کھینچیں گے۔ جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے وہ اپنی جماعت کے حامیوں کو بلا لائے، جلد ہی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، ہرگز نہیں تم اس کی بات نہ سنو اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ سورۃ القدر مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ قدر کے بارے میں آتا ہے، سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی صبح کو جب آفتاب یعنی سورج اس حالت میں نکلتا ہے کہ اسے شعاع جو ہے نا وہ نہیں نکلتی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں پھر اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا جو ہے یہ کرنی بھی چاہیے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی راتوں میں قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو لیلۃ القدر کی رات برکتوں والی رات، جس میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس رات زمین کے اوپر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ لیلۃ القدر کی راتیں نصیب ہی فرمائے، آمین۔ ترجمہ ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، وہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ سورۃ البینہ مدنی ہے، اور اس میں 8 آیاتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی وہ بعد آنے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب سے ایک رسول جو ایک پاک صحیفے
پڑھ کر سناتا ہے جن میں درست تحریریں ہیں۔ سورۃ البینہ مدنی ہے، اس میں 8 ہی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع نعمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البینہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں سورہ لم یکن الذین کفروا یعنی تجھے پڑھ کر سناؤں۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جس پر مارے خوشی کے نا حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں سورہ بینہ کا۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی وہ باز آنے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب سے ایک رسول جو ایک پاک صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جن میں درست تحریریں ہیں، اور جن لوگوں نے کو کتاب دی گئی وہ واضح دلیل آ جانے کے بعد بھی متفرق ہو گئے اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور یہی درست دین ہے۔ اور یقیناً اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں۔ یقیناً جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ تمام مخلوقات میں سے بہترین لوگ ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس میشکی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ جو اپنے رب سے ڈر گیا یہ اسی کے لیے ہے۔ سورۃ الزلزلہ مدنی ہے، اس میں 8 ہی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا، اس دن وہ اپنی تمام خبریں بیان کرے گی کیونکہ آپ کے رب نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ جس دن لوگ الگ الگ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، چنانچہ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات مکی ہے، اس میں 11 آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ٹاپ مار کر چنگاریاں جھاڑنے والوں کی قسم، صبح کے وقت چھاپا مارنے والوں کی قسم، اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں جس کے ساتھ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یقیناً وہ اس پر گواہ بھی ہے، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبر میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا؟ یقیناً ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریہ مکی ہے، اس میں 11 ہی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کا ایک نام القاریہ بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر 1 ہے سورہ القاریہ کی، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ تو جس شخص کے ترازو بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے ترازو ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا۔ اور تم کیا جانو کیا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ التکاثر مکی ہے، اس میں 8 ہی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر، کہ زیادہ سے زیادہ کی حیرت سے تمہیں غافلی کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے ہو۔ ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں بہت جلد تم جان لو گے، ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم کے ساتھ جانتے کہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں لازمت سوال ہوگا۔ ابن عباس سے سنا، نبی نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور انسان کا جو پیٹ ہے مٹی کے سوا، قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا حصہ کتنا ہے، جتنا کھاتا ہے کھا کے ختم کرتا ہے، پہنتا ہے پہن کے پرانا کر دیتا ہے، لیکن جس کو وہ صدقہ کرتا ہے اس کو آخرت میں اپنے لیے بچا لیتا ہے، یعنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ انسان کا وہ مال ذخیرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کو وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے نیکی و تقویٰ کے کاموں پہ، اور جس کا وہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو صدقہ خیرات کا بھی اہتمام زندگی میں کرنا چاہیے۔ آیت سورۃ العصر دیکھتے ہیں، مکی ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ زمانے کی قسم، یقیناً تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ والعصر، عصر کی قسم کھائی ہے، یعنی کہ دیکھا جائے تو اسے اس کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی نا تو گویا اس کا کہ گھر بار، اہل و عیال، مال سب کچھ لٹ گیا۔ استغفر اللہ۔ تو ان نمازوں کی حفاظت بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ سورۃ الحمزہ دیکھتے ہیں، مکی ہے، اور اس میں 9 ہی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہلاکت ہے ہر عیب جو غیبت کرنے والے کے لیے۔ یہاں پہ 2 لفظ آئے کہ ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہمزہ کا بھی لفظ جو آیا نا ہمزہ، اس کا مطلب کہ آدمی وہ بات کسی کی کرے، یعنی کہ وہ آدمی جو منہ پر کسی کی کوئی برائی بیان کرتا ہے نا اس کو ہمزہ میں کہتا ہے، لیکن لمزہ میں وہ برائی جو کوئی کسی کی پیٹھ کے پیچھے کی جاتی ہے۔
تو یعنی منہ کے اوپر یا کوئی بری بات کی جائے یا پیٹھ کے پیچھے کی جائے، دونوں سے پھر انسان کو بچنا چاہیے، ہمزہ اور لمزہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ہر عیب جو غیبت کرنے والے کے لیے، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے یقین اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی؟ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ مال کی محبت بھی تو دل میں ہی ہوتی ہے نا، یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں۔ سورۃ الفیل مکی، اس میں 5 ہی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا اس نے ان کی چال کو کارا نہیں کر دیا اور ان پر گول کے گول پرندے بھیج دیے جو ان پر پتھری مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے، چنانچہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا۔ سورۃ قریش مکی ہے اور اس میں 4 ہی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ قریش کے مانوس ہونے کے لیے، ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کے لیے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ سورۃ الماعون مکی ہے اور اس میں 7 ہی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا؟ بس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ سورۃ الکوثر مکی ہے، اس میں 3 ہی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، چنانچہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقیناً تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سورۃ الکافرون مکی ہے، اس میں 6 ہی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والا جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والا جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ النصر مدنی ہے، اس میں 3 آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، اسے بخشش مانگیے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب مکی ہے، اس میں 5 ہی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب کا جو شان نزول ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا نا کہ رشتہ داروں کو تبلیغ کریں، ان کو ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا یا صباحا، یعنی اس کی آواز لائے گی، تو اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پھر آپ سے فرمایا کہ ذرا بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے کبھی آسر کو جھوٹا نہیں پایا۔ تو آسر فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ تو یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، صحیح بخاری کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی کہ تباہی کے ساتھ کی ہلاکت کا بھی بتا دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، وہ جلدی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں چھال کی رسی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص مکی ہے اور اس میں 4 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ مختصر سی سورت بڑی فضیلت کی حامت ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ثلث یعنی 1/3 قرآن قرار دیا ہے، اور اسے رات کو پڑھنے کی بھی بڑی ترغیب دی ہے، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہر رکعت میں نا دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس کے ساتھ جو محبت ہے تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ تو سبب نزول، بہرحال اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرما دی۔ سورت اخلاص ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا برابر ہے۔ سورۃ الفلق دیکھتے ہیں، مکی ہے، اس میں 5 ہی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اس تاریکی کے شر سے جو جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس مکی ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں، انسانوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے، کھسک جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ ہو گئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو میں یہ صورتیں پڑھ کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا نا تو اس وقت بھی کیا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج کر اسے منگوایا تو اصل میں جادو کیا تھا، یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر نا 11 گیریں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیں چبھی ہوئی تھیں۔ تو جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گیرہ کھلتی جاتی تھی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گیریں بھی کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر آپ کا معمول یہ تھا کہ رات کو سوتے وقت نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اخلاص اور سورۃ ناس اور سورۃ فلق یعنی ان تینوں صورتوں کو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، پھر انہیں اپنے پورے جسم پر مالتے تھے، پہلے سر پر پھر چہرے پر اور جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے تھے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچے تھے تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا عمل کرتے تھے۔ اللہ کی توفیق سے ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے اس قرآن میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فہم بھی نصیب فرمائے، اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو ہمارے کردار کو اس سے مزین فرمائے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن کو ہمارا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ساتھی اور رفیق بنائے، قبر میں بھی اس کو ہمارا رفیق بنائے اور حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا شفیق بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہماری خطاؤں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو ہم نے پڑھا جو سنا الہی اس کو قبول فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس میں برکت عطا فرما اور دین کے کاموں کے لیے بہترین معاون اور مددگار عطا فرما اور دین کے کاموں کے لیے بہترین مرکز بھی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سے ہماری اولادوں سے دین کی اس خدمت کو قبول فرما لے، ہمارا اپنے راستے میں نکلنا قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین، اس قرآن کو آگے بتانے میں، سمجھانے میں، پڑھانے میں جہاں جہاں مجھ سے غلطیاں رہ گئی، کمیاں کوتاہیاں رہ گئی، الہی تو اسے درگزر فرما دینا۔ جو صحیح پڑھا ہے الہی تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، اس کو ہمارے لیے ہماری ہدایت کا بھی ذریعہ بنانا، ہماری نجات کا بھی ذریعہ بنانا۔ یا ارحم الراحمین، انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہب ہمی، الہی اس قرآن کو ہمارے غموں کا مداوع بھی اسے فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اخلاق کو ہمارے کردار کو اسے مزین فرما دینا، ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو اس دین کا فہم دینا، الہی ہر ایک کو اس کا فہم دینا، کسی کو اسے محروم نہ کرنا۔ یا ارحم الراحمین، تو ہمیں اپنی محبت دے، محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، محبت ان لوگوں کی جن سے تو محبت کرتا ہے، محبت ان کاموں کی جو تو پسند کرتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، خاتمہ بالخیر کرنا، اس دنیا سے جائیں اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے فوت شدگان، میرے والدین، میرے ساس سسر، اسلم بھائی ہیں، افضل بھائی ہیں، کل مومن مومنات، مسلم مسلمات، سب کی مغفرت و بخشش فرما دینا، ہم سب کو جنتوں میں اکٹھا کر دینا اپنے اگلوں پچھلوں کے ساتھ، دنیا کی عارضی جو جدائی ہے اس کو جنت کی ملاقاتوں سے دور کر دینا۔ یا ارحم الراحمین، الہی تو سے ذائع پاک پروردگار، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے گناہ ہیں اور قید و بند کی مشقتوں میں ہیں ان کو رہائیاں دلا دے۔ یا ارحم الراحمین، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، ہمیں صالح حکمران عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو اپنا وطن عطا فرما، پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں مغلوب ہیں ان کو الہی تو فتح اور نصرت ان کی فرما، جو مٹھی بھر لوگ تیرے دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور آگے بڑھ کے ہمیں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، انبیاء کی شہداء کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔